बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आजकल जिनसी हरासगी का मौजू पाकिस्तान में बहुत आम है और जब कोई वाक़या होता है तो हमारे यहाँ ये रिवाज है, फिर उस वाक़े को बाज़ औक़ात बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ज़्यादातर वाक़यात को मस्बत अंदाज में पेश करने की बजाय और मसाइल का हल ढूँढने की बजाय मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ रवाज ये है कि हम बड़ा उसको दिलचस्प बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हम जैसे लोग जो वीडियोस नशर करते हैं उनकी शायद रेटिंग बढ़ जाए और लोग दिलचस्पी लें। बहैसियत एक मुअल्लिम मैं आज इस वीडियो के ऊपर आपको बताऊंगा कि दरअसल जिनसी हरासगी क्या है, ये किन वजूहात से ऐसे वाक़यात होते हैं और हम इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मैं कोई वाक़या आपको नहीं सुनाऊंगा। तो सबसे पहली बात जो है और जिसकी ज़रूरत है और जिसको हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं वो ये है कि हमें तारीफ़ करनी। हरासगी की और किसी को ज़िच करने की जो नौइयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और मुनासिब तरीके से बहुत जो इसकी जामे तारीफ़ है वो मुमकिन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मुआशरे में रहते हैं और उस मुआशरे में जो इखलाकी कदरें हैं वो क्या हैं जिनका आप दावा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिनसी हरासगी के हवाले से जिनसी हरासगी की तारीफ़ ये है कि ऐसी नामुनासिब, ना खुशगवार या नापसंदीदा बात, इशारा, हरकत या अमल जिससे किसी दूसरी जिन्स के शख्स या औरत को बुरा महसूस होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये औरतों के साथ ही होता है, लेकिन जिनसी हरासगी मर्दों के साथ भी हो सकती है। ये एक बड़ा पॉसिबल काम है। तो उसको हम जिनसी हरासगी के दायरे में लेके आएंगे। अब इसमें दोबारा देखें कि इसमें बात, इशारा, हरकत, अमल, ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि कोई काम ही हुआ है तो उससे जिनसी हरासगी हुई है। एक इशारा भी जो होता है, एक मजाक भी जो होता है, बात वक़ात एक बात भी जो होती है, उसमें जो तंज और जो मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हरासगी के दायरा कार में आती हैं। और चूँकि हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर बड़े वाक़यात होते हैं और फिर वावेला मचाया जाता है। तो इसकी तालीम देना बहुत ज़रूरी है और समझना इसको ज़रूरी है। बाकी ये कि क्या ये वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं? नहीं, दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 736 मिलियन औरतें जो हैं वो जिनसी हरासगी का शिकार हैं। ये तकरीबन हर 3 में से 1 औरत जो है। और ये जो जिनसी हरासगी का अमल है ये ज़्यादातर घर के अंदर शुरू होता है। ये आप ज़हन में रखें। हम बाहर के वाक़यात को बड़ा बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं और अपने तहीं जो हमसे हो रहा होता है और हमारे घरों के अंदर और हमारे मोहल्ले के अंदर और फिर एक गाँव और फिर एक कस्बे या शहर में हो रहा है उसको हम भूल जाते हैं। जब छोटे लेवल से बात को, किसी बुराई को काबू नहीं किया जाता है तो फिर वो बड़े लेवल पर फैलती है। पाकिस्तान में 70% औरतें, ये अदादो शुमार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो हैं वो शाया की है। बाहर से अगर कोई दादो शुमार शाया किए जाएँ तो पता नहीं क्या हो। 70% औरतें और खुसूसन गर्ल्स जो हैं और जो हमारी बच्चियां हैं या मैच्योर औरतें भी जो हैं वो घरेलू तौर पे जिनसी या जिस्मानी हरासगी का शिकार होती हैं। आप ज़रा गौर से दोबारा अगर आप जाएँ ना तारीफ़ की तरफ के बात, इशारा, हरकत और अमल, और आप देखें कि कितनी बातें, कितने इशारे, कितनी हरकत व सकनात होती हैं। अमल फिर बाद में एक बहुत बड़े लेवल का मसला है जिसमें हम औरतों को हरासगी का और ज़िच करने का हम बायस बनते हैं, मर्द लोग। इसी तरह ये कहा जाता है कि जी 93% जो औरतें हैं पाकिस्तान में वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हरासगी का शिकार होती हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खौफनाक किस्म का इशू है। 70% जो वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में वो अपने वर्क प्लेस में, यहाँ वो काम करती हैं, वहाँ उन्हें किसी न किसी हवाले से और कभी ना कभी और किसी न किसी तरह जिनसी हरासगी का शिकार होना पड़ता है। हम ज़रा आते हैं उन लोगों की तरफ जो इस जुर्म का
باعث بنتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان میں 3 طرح کے کریکٹرز ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اینگر کا شکار ہے، غصے کا شکار ہے، کسی غصے کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ان کے ذاتی معاملات پہ ہو سکتا ہے، معاشرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو، یا بعض اوقات ہمارے یہاں ایک چیز جو ہے وہ بدلہ لینا اور حسد کرنا، اور کسی دوسرے طبقے یا فرد یا کسی خاندان کو زج کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی خبروں میں سنتھیا رچی نامی ایک عورت کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے ناموں، سو کالڈ بڑے بڑے ناموں، ہم کردار کے اوپر جائیں تو پتہ نہیں پھر وہ کیا کہیں، ان کا ذکر ہوا، اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو پرابلم یہی ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں، یا ان کے پاس پیسہ ہے، یا ان کے پاس حیثیت ہے، وہاں معاملات جو جنسی ہراسگی کے ہیں وہ دب جاتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے اثر و رسوخ کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں وہ سنتھیا رچی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ اس کو کوئی خواب اور دوا پلائی گئی، اور کسی طرح سے وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں وہ بے ہوش پائی گئی۔ یہ ایک مثال ہے، اور بے شمار مثالیں ہیں، بڑی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، اور بڑی فلمیں بھی ہیں اور ڈرامے بھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو سپانسر کرتا ہے، اور جو یہ احساس دلاتا ہے پسے ہوئے طبقے کو کہ ہم کریں تو وہ جنسی ہراسگی نہیں ہے، وہ ہم اسے کھینچ کر اخلاقیات کے دائرے میں لے آتے ہیں، یا اس کو ہم رفع دفع کر لیتے ہیں۔ آپ کریں گے تو پھر میڈیا میں خبریں بھی آئیں گی، اور پھر ایکشن بھی ہوگا، اور سب کچھ ہوگا۔ اور تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سیڈسٹک ہوتے ہیں، اداس، پریشان، غم، یہ سائیکولوجیکلی سفرنگ لوگ ہیں، جو اپنی پریشانی کی وجہ سے ایسے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ عادی مجرم بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ سوشل لیول پہ، اجتماعی طور پہ ہمیں یہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو سماجی ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیوں انحطاط کا شکار ہو گئی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب جوان ہوا کرتے تھے تو ہمارے ہاں اس قدر سختی تھی اس حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، یا جو نوجوان لڑکیاں ان کے حوالے سے، اور ایک پردے کا عمل بھی تھا۔ میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے، اور ایک زمیندار گھرانے سے ہے، اور بڑی سختی ہوتی، اس قدر سختی ہوا کرتی تھی کہ ہم میں سے جو پڑھاکو قسم کے لوگ ہوتے تھے، شرارتی بچے اس وقت بھی تھے، ہم لوگ بچنے کے لیے ایسی باتوں سے اور اس طرح کی کسی بھی واقعے سے ہم تو گلی جو ہے وہ بدل لیا کرتے تھے جہاں سے کوئی لڑکی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی تھی۔ بہرحال اب سماجی قدریں جو ہیں وہ بہت تیزی سے نہ صرف تبدیلی کا شکار ہوئی ہیں بلکہ انحطاط کا شکار ہوئی ہیں۔ اب گھر کے اندر، فیملی کے اندر اس قدر ایسے معاملات پر پریشر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر مصروف ہو گئے زندگی میں، یا اس قدر سماجی اور معاشی مسائل میں گھر گئے ہیں کہ بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ہم اس قدر نہیں اب تعلیم دیتے اور تربیت کرتے، جس کا ذکر ہمارے وزیر اعظم نے بھی ان دنوں کیا، جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک بہت ضروری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن۔ ہم جب اسکولوں میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی ہمارے جو اساتذہ تھے وہ اس حوالے سے بڑی سختی سے، بلکہ ایک ایسا نظام تھا، ایک ایسا آپ سمجھے کہ سیکیورٹی سسٹم بنا ہوا تھا کہ گھر میں والدین، اور جب باہر نکلتے تھے تو اساتذہ اور گھر جو معزز لوگ ہوتے تھے، اور اگر ہم کھیل کے میدان میں ہوتے تھے تو بھی ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ گزرتے ہوئے کوئی آدمی ہے، گھر کا بڑا ہے، کسی یا گاؤں کا بڑا ہے، تو وہ اگر ہمیں دیکھے گا کسی ایسی حالت میں یا کسی ایسی حرکت میں تو وہ اس کی رپورٹنگ ہوگی۔ اب وہ رپورٹنگ جو ہے نا جی وہ کم ہو گئی ہے۔ ایک تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور ہمیں سکلز سکھانے پڑیں گے، اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو کہ وہ جنسی ہراسگی سے کیسے بچیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایمپاور کرنا ہوگا عورت کو اختیار دینے ہوں گے۔ بہت عرصہ گزر چکا، بڑا لمبا، ہمارے دور سے لے کر، کہ ہم نے عورت کو طاقت نہیں دی، ہم اس کو سپورٹ، مارل سپورٹ نہیں دی، ہم نے اس کو ان کاموں میں آنے نہیں دیا، جابز میں، نوکریوں میں، اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان میں ہم نے عورت کو
انوالو نہیں ہونے دیا، اور اگر ہونے دیا ہے تو اسے کس قدر طاقت دی ہے، یہ جو ہے قابل بحث ایک سوال ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ بنانا ہے، ایک ایسا ماحول بنانا ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو گھر میں والدین کی ہم پر نظر ہوتی تھی، گلی محلے میں جو بڑے ہوتے تھے یا امام مسجد ہوتے تھے یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے تھے ان کی، اور اگر کھیل کے میدان میں بھی ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ گاؤں کا، محلے کا ادھر ادھر سے گزر رہا ہوتا تھا، اور اس کی نظر ہوتی تھی ہماری حرکات و سکنات پر، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کی رپورٹنگ ہوگی۔ تو یہ ہمیں ایک تو نئے دور میں اس کو کیسے اس ماحول کو بنانا ہے، وہ پرانا دور تو جو ہے وہ آنے سے رہا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ جنسی ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں ہمیں ان کو ایگزامپلری، مثالی طور پہ سپورٹ کرنا ہے، تاکہ معاشرے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو ہے، مرد یا عورت ہے، وہ اس معاملے میں آ گیا ہے تو وہ ایک سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اخلاقی طور پہ اس سے ڈیٹیچ ہو جاتے تھے اور اس کو لامحالہ برا خیال کیا جاتا تھا، اور اسی خوف کے تحت ہم بچتے بھی تھے۔ لیکن یہ جو چیز تھی یہ درست نہیں تھی کہ وکٹمز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، نہ گھر سے، نہ محلے سے، نہ معاشرے سے۔ تو آج چونکہ بحث ہو رہی ہے جی بچوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنسی ہراسگی کے واقعات کو کم کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں اور ہماری بچیوں کو خصوصاً بتانا ہوگا کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ ایک سوچ جو ہے وہ میں کبھی میرے ذہن میں آتی ہے، ہم جب کہتے ہیں نا جی کہ عورت کو مرد کے برابر آدھا حصہ ملتا ہے وراثت میں، جو کہ ہم وہ بھی نہیں دیتے، تو شاید کہیں ذہن کے پچھلے حصے میں ہم نے یہ تو نہیں سوچ رکھا کہ عورت کو معاشرے میں حقوق بھی آدھے ملتے ہیں۔ ایسی کوئی تعلیم اور اس کا کوئی جواز جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے بچوں کو ان کے حقوق کا احساس دلانا ہے، دوسرا ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا تعلیمی حوالے سے، یعنی مدرسے سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، عمر کے مطابق کہ ہراسگی ہے کیا، اور ایک گھر سے بھی جو والدین ہیں ان کو بتانا ہوگا اپنے بچوں کو اور بچوں کو دونوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ کون سے وہ حرکات و سکنات اور الفاظ ہیں جو وہ باہر سے سنتے ہیں یا سننے کو مل سکتے ہیں جو ہراسگی کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور ان کو اس موقع پہ روکنا ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہو جاتی ہیں، جو لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اس جنسی ہراسگی کا حصہ تھا۔ ہم موقع پہ صرف شاید کرنے والا بھی انجوائے کرتا ہے اور جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، بتانا ہوگا اپنے بچوں کو اور بچیوں کو خصوصاً کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے یا تمام طرح کے لوگوں سے کس طرح ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، ایک فاصلے پہ رکھنا ہے، اور پراپر طریقے سے ڈیفینس میں رہنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جس میں کوئی غیر ضروری طور پہ آپ کے قریب آ رہا ہے، چاہے وہ ایموشنلی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہے، تو اس کو یعنی فینڈ آف کرنا اور اس سے فاصلہ رکھنا، یہ بتانا پڑے گا۔ اور یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، یقین کریں یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور اس کے بارے میں یونیورسٹیز میں، دنیا کی یونیورسٹی میں تعلیم دی جاتی ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں بتانی ہے کہ اپنے بچوں کو خصوصاً بچیوں کو، کہ بہت ساری باتیں جو آپ چھپاتے ہیں وہ چھپانے والی نہیں۔ کوئی گھر میں ایسا فرد ہوگا، ماں ہوگی، باپ ہوگا، بہن ہوگی یا بھائی ہوگا، آپ نے اس کو وہ تمام باتیں بتانی ہیں جو معاملات آپ کو مشکوک نظر آتے ہیں، جو باہر آپ کے ساتھ گزرتے ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اجنبیوں کے ساتھ ہیں، کوئی واقعہ ہے جو ہو گیا ہے یا پھر وہ بار بار ہو رہا ہے،
تو یہ اس کو بتانا بہت ضروری ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگ، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ بے شمار واقعات دیکھیں نا جی، جو ٹی وی پہ آ گیا پر اس کی تو آپ نے پتنگ چڑھا دی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو 80% میں سمجھتا ہوں واقعات، اور 85% ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا، جن کو چھپایا جاتا ہے، جس سے یہ جو جنسی ہراسگی کا سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہے. چھٹی بات جو ہے، یہ ایک ہمیں قانونی طور حوالے سے یہ جاننا پڑے گا کہ ایسے واقعات کو رپورٹ کیسا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. پہلی بات تو ہے کہ بے شمار لوگ وہ بتاتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. پھر اگر پتہ چل گیا تو اس کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. اور ساتویں بات یہ ہے، اور یہ بات جدید معاشرے کے حوالے سے مثبت ہے، جہاں ایک دیکھیں نا یہ سیل فون کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی آ گیا ہے، اس کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہیں. اس میں آپ نے اپنے سیل فون میں ایسے لوکیشن ایپس انسٹال کرنے ہیں جس سے آپ کی فیملی کا کوئی فرد آپ کو مانیٹر کر سکے، اور ایسے ایپس ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. انشاءاللہ مزید میں آپ اس موضوع پہ ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. آئیے جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہمارا جو نظام ہے حکومت کا، خصوصاً انتظامیہ کا اور تھانے کچہری کا، یہ انتہائی خراب اور مجھے کہنے دیجئے گندا نظام ہے، جس سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکے، جو ہمیشہ پاور میں رہنے والے دولت والے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا جن کے پاس اختیارات یا اس دولت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اور آپ اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں. میں آپ کو اس موضوع پہ ایک پوری ویڈیو بتا سکتا ہوں. میرا تعلق، میں نے پہلے بتایا کہ ایک ایسے خاندان سے ہے، ایک ایسے معاشرے سے ہے، اور ایک معاشرے کے ایسے طبقے سے ہے جن کا براہ راست ان لوگوں سے تعلق رہا. اور ایسی باتیں ہیں، میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ جائے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کو سلیبس لانچ کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ تمام ممالک میں ہو رہا ہے. آپ اس کو اسلامی حوالے میں، اسلامی دائرہ کار میں رکھنا چاہتے ہیں، بالکل آپ پرائمری لیول سے یونیورسٹی لیول تک اس کی تعلیم دیں. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بتائیں اور ایجوکیٹ کریں بچوں کو کہ کون سی باتیں، کون سے اشارے، کون سے حرکات و سکنات ہیں جن کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن وہ جنسی ہراسگی کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر انہی پولیس اسٹیشن پہ دار و مدار کرنا ہے تو آپ کو ایک فیمیل یا وومن سیل جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا. اگر وہ آلریڈی قائم ہے، یا اگر آپ ہر تھانے میں نہیں کر سکتے تو آپ اس کو تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک خاص سب لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے جو واقعات ہیں یہ میل پولیس آفیسرز کی بجائے فیمیل پولیس آفیسرز کو رپورٹ ہونے چاہیے. ہمارے زیادہ تر جو میل پولیس آفیسرز ہیں، ایسے واقعات کو آپ نے، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ صرف ڈرامے نہیں ہیں، وہ اس میں مزہ زیادہ لیتے ہیں اور اس کا حل جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا اگر یہ واقعات فیمیل سیکشنز میں جائیں گے تو توقع ہے کہ وہ ان معاملات کو بہتر طرح سے سمجھ سکیں گی، اور پھر وہ ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے یا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے دوسرے میل سٹاف کی مدد لے کے ایسے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پبلک پلیسز جو ہیں، خصوصاً جو رشڈ پبلک پلیسز ہیں، کوشش کی جائے کہ وہاں کیمراز جو ہیں وہ انسٹال ہوں اور وہ ورکنگ حالت میں ہوں. وہ کراچی کی اسٹریٹ کیمراز کی طرح نہ ہوں جو ہیں تو ہزاروں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے. پانچویں بات بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ایفیکٹو لاز، مؤثر قانون سازی ہو. اور جب میں کہتا ہوں نا جی مؤثر قانون سازی، تو پھر میری مراد یہ ہے کہ وہ اوپر والے کو پکڑتی ہے. جو قانون سازی اوپر والے کو نہیں پکڑتی وہ نیچے والے کے لیے ایک جواز ہے، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ ناکام ہوگی. تو ایک تو مؤثر قانون سازی، اور قانون سازی جب میں مؤثر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ضرور ہوں گے لیکن ان کا اطلاق نہیں ہے. اب وہ جو لاز ہیں ان کے سب لاز اور اس طرح کا اگر اس میں اضافہ کیا جائے
تو کافی حد تک اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے امپلیمنٹیشن کے ساتھ. چھٹی بات، پبلک اویئرنیس. عوامی طور پہ اس چیز کی کمپین چلائی جائے کہ اور وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو. ٹھیک ہے جی، وہ ان چیزوں کے تھرو ہو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. حیا پھیلائی جا سکتی ہے. جس طرح میں نے ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ویڈیو لانچ کی تھی کہ جو اگر بہت بری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو بہت اچھی چیزیں بھی ہم بنا کر پیش کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہوا ہے کہ ہم تو ان لوگوں کی بات سنتے ہیں نا جی، جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، جو چٹکلے لگاتے ہیں اور جو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں جس سے سنسنی پھیلے اور ایسی باتیں کہتے ہیں جس کو آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم نے پازیٹیوٹی پھیلانی ہے تو ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، اور اگر ہم نے نگیٹیوٹی ہی کے لیے آپشن اوپن رکھنی ہے اور پازیٹیو کام کی نشر و اشاعت نہیں کرنی تو ظاہر ہے پھر جواز باقی نہیں رہتا ہے. اور آخری اور سب سے بڑی بات اور نسخہ کیمیا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، وہ ہے morality، وہ ہے ایتھکس، وہ ہے ریلیجس ٹیچنگ. ایک ہم سب لوگوں کا، جیسے میں حضرت علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری ایک مورل ویلیو ہے، ایک اخلاقی قدر ہے، معاشرے میں ایک عزت ہے. ہمارے والدین، ہمارے جو ہم کہتے ہیں کنبے اور خاندان ہیں، ان کا ایک پوسچر ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو، اور ایک ہمارے اپنا قد کاٹ ہے اور ہمیں آگے اس کو بنانا ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور خصوصاً جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اور وہ جو ہم کہتے ہیں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے مقدس رشتے ہیں، ان کو ہم کہنے سے کی حد سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے اور ان کی قدر کرنا سیکھنا ہے. اور جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمیں ہر دوسری عورت کو بہن، بیٹی اور ماں کی نظر سے، عمر کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، پھر آج کی جو ویڈیو ہے اس کو کم از کم پبلک انٹرسٹ میں دیکھنے کے علاوہ شیئر کریں، اور سب مل جل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے کردار، اپنے سوچ اور اپنے عمل سے اگر جنسی ہراسگی کے ان واقعات اور معاملات کو نیچے نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی روک تھام کا سبب ضرور بنیں گے. سلامت رہیے، شاد رہیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.